बीवी की जिद पर मैंने अपने बाप को घर से निकाल कर ओल्ड होम में शिफ्ट कर दिया। पहले तो मैं हफ्ते में 1-2 बार अपने बाप से मिलने ओल्ड होम जाया करता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जाना छोड़ दिया। मेरा बेटा उस वक्त 2 साल का था जब मैंने अपने बाप को ओल्ड होम में शिफ्ट किया था। 21 साल बाद मेरे बेटे ने एक मशहूर यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुआ। बेटे की कामयाबी पर जहाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश था, वहाँ इसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी। नतायज के बाद यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने तमाम तालिब इल्मों को शहर के सबसे कदीम ओल्ड होम का विज़िट करवाया, ताकि वो इन लावारिस लोगों की ज़िंदगी को करीब से देख सकें और इन पर रिसर्च कर सकें। मेरे बेटे ने वहाँ अपने दादा को देख लिया तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मैंने अपने बेटे को यही बताया हुआ था कि आपके दादा का तो इंतकाल हो चुका है। मेरा बेटा बहुत मायूस हुआ। मेरे इस झूठ की वजह से उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अपना गोल्ड मेडल लेकर नहर की तरफ रवाना हुआ। वो गोल्ड मेडल नहर में फेंकना चाहता था कि उसने देखा कि रास्ते में एक फ़कीर भीख मांग रहा है। उसने वो गोल्ड मेडल फ़कीर की झोली में डाल दिया। फ़कीर झोंपड़ी में आया तो फ़कीर की बेटी ने उससे कहा, मुझे अपने बचपन का वो ज़माना अभी तक याद है जब मैं अपने बाप के कंधों पर बैठ जाता था और उस हाल में मेरा बाप खाना खाता था। मेरी माँ मुझे अपने बाप के कंधों से उतारने की कोशिश करती तो बाबा उसे मना कर देते। माँ गुस्से में कहती कि आप कितने मुश्किल में हैं, कम से कम सुकून से खाना तो खा लिए। लेकिन मेरे बाप से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरे बाप से मोहब्बत बढ़ती गई। जब जवान हुआ तो एक लड़की मुझे पसंद आ गई। मैंने माँ को बताने के बजाय अपने पसंद का इजहार अपने बाप के सामने किया। जब मेरे बाप ने यह सुना तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मुझे तुम्हारी शादी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। चलो अच्छा ही हुआ कि तुमने लड़की पसंद कर ली। अब मैं तुम्हारी जल्दी से शादी करके अपने दिल के अरमान पूरे करूँगा। अब्बा ने मेरी शादी अपने दिल के अरमान पूरे करने में ज़्यादा देर ना की। फ़ौरन बानों से मेरी मंगनी हुई और अगले महीने शादी की तारीख तय हुई। शादी के दिन मुझे पता चला कि अब्बा की दोस्ती का दायरा कितना वसी है। हालांकि अब्बा जान कोई मालदार शख्सियत नहीं थे, लेकिन अब्बा अक्सर कहा करते थे कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत अच्छे और मुखलिस दोस्त हैं। अब्बा के दोस्तों ने मेरी शादी में शिरकत की और वो मेरी शादी में ऐसे खुश थे जैसे इनके अपने बेटे की शादी हो। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि मेरी शादी में वो इंतज़ामिया बने हुए थे। हालांकि वो मेहमान थे, लेकिन मेहमानों की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे। अब बाकी वजह से वो मेज़बान बने हुए थे। पहले तो मेरी शादी में खूब नाचा गाया, फिर उसके बाद इंतज़ामी अमूर को संभालने लगे। मेरा बाप दिल का बहुत अच्छा था, लिहाजा उसने ऐसे में गरीब और मस्कीन लोगों को भी दावत दी। उसके अलावा ऐसे लोग जो किसी वजह से शादी में शरीक ना हो सके, इनके घर खाना पहुंचा दिया। मेरे कई दोस्त अब्बा की इस बात पर हैरान हुए थे कि ऐसा कौन करता है, लेकिन ये मेरे अब्बा ही थे जो ऐसा कर सकते थे। मुझे पता ना चला कि कब अब्बा मेरे दिल से उतर गए, या फिर शायद मुझसे कोई गुनाह हुआ था जिसकी वजह से मेरा दिल अब्बा के मामले में सख्त हो गया था। ये मेरी बीवी बानो की ख्वाहिश थी, जिसने कहा था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो अब्बा की वजह से पढ़ाई नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा फ़िक्र हमें अपने बच्चे कमरान की थी, जो हमारी पहली औलाद था। कमरान पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ज़हीन था और अभी इतना बड़ा नहीं था कि इसको हॉस्टल में शिफ्ट कर देते। अब्बा बस सारी रात खांसते रहते, जिसकी वजह से हमारी नींद तो ख़राब होती थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर भी मसला बनता था। मेरे दिल में तो बस ख्याल आया था कि काश अब्बा एक अलग घर में होते, लेकिन हमारे पास अलग घर कहाँ था। एक दिन मेरी बीवी बानो ने मुझसे कहा कि देखिए, अब्बा को हमें ओल्ड होम में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि ये फ़ैसला आपके लिए इतना आसान नहीं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। अब्बा के होते हुए बच्चे इस घर में पढ़ाई नहीं कर सकते। आजकल बड़े कंपटीशन का दौर है और अगर बच्चों की बुनियाद मजबूत नहीं होगी तब ये तालीमी मैदान में आगे नहीं जा सकते। मैंने बीवी को तसल्ली दी कि मैं इस सिलसिले में अपने बाप से बात करूँगा, लेकिन सच तो ये था कि अब्बा के सामने इस तरह की बात करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मैं कोशिश करता रहा कि मैं अब्बा से बात करूँगा कि आपको ओल्ड होम में शिफ्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही ना हो रही थी। जब 2 हफ्ते तक बात ना की तब मेरी बीवी ने एक दिन मुझसे कहा कि अगर आप अपने बाप से बात नहीं कर सकते तो मैं खुद कहती हूँ, लेकिन मैंने बीवी को मना कर दिया। मैंने बीवी से वादा किया कि आज शाम मैं अब्बा से इस सिलसिले में बात करूँगा। मैं बहुत परेशान और बात करने के लिए अल्फाज ढूंढ रहा था कि कैसे अब्बा से बात करूँ, किस तरह उनकी नज़रों में नज़रें मिलाऊँ। खैर, इशा की नमाज के बाद अब्बा जान अपने कमरे में थे। जब मैंने इनके दरवाजे पर दस्तक दी, अब्बा जान ने मुझसे कहा, बेटा अंदर आ जाओ। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अब्बा जान ने मुझे अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठा दिया और कहने लगे, खैर तो है बेटा, आज बड़े अरसे बाद मेरे कमरे में आ रहे हो। सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम इधर कैसे। मैंने कहा कि अब्बा जान, आपसे ज़रूरी बात करनी है। अब्बा जान कहने लगे, कहो बेटा क्या बात है। मैंने कहा, अब्बा जान आप जानते हैं कि यहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर है। आपकी तबीयत अक्सर बिगड़ जाती है और रात के वक्त हमें अस्पताल में जाना पड़ता है, जबकि हम बेपरेशान होते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अस्पताल के साथ एक ओल्ड होम है जहाँ आपको शिफ्ट किया जाए, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
یہ وہ الفاظ تھے جن کا میں منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ ابا سے اس طرح بات کروں، مگر ابا میرے دل کا حال سمجھ چکے تھے۔ وہ میرے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگا چکے تھے کہ میں یہ باتیں دل سے نہیں کر رہا، لیکن اپنی بیوی کی ضد کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوں۔ ابا نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ؟ میں نے کہا نہیں ابا، میری اتنی ہمت کہاں کہ میں آپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن بس آپ کے بھلے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ وہاں میرے دوست ڈاکٹر بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں، سب آپ کا بہت خیال رکھیں گے۔ ابا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا اور کوئی بات ہے تو بتاؤ، تیرا باپ تمہاری کسی بھی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ میں ابا کا سارا سامان اولڈ ہوم میں شفٹ کر چکا تھا اور آج شام ابا کو گھر سے جانا تھا۔ میں ابا کو لینے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کمران سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ کمران ابھی نہ سمجھ تھا، بار بار کہہ رہا تھا کہ دادا جان آپ کہاں جا رہے ہیں، تو ابا کمران سے یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا پریشان نہ ہو، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ جس دن ابا گھر سے گئے تھے اس دن کمران بہت رویا تھا۔ وہ اگلے کچھ دنوں تک سکول بھی نہیں گیا تھا، لیکن ہم یہ سب کچھ کمران کی خاطر ہی تو کر رہے تھے۔ ہم گھر میں ایک ایسا پرسکون ماحول چاہتے تھے جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو سکے۔ پہلے تو میں ابا سے ملنے ہفتے میں 1-2 بار اولڈ ہوم میں ضرور جاتا تھا اور کبھی کبھی اپنے ساتھ کمران کو بھی لے جاتا تھا۔ حالانکہ کمران اس بات کی ضد کرتا تھا کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے دادا جی سے ملوانے کے لیے لے چلے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اولڈ ہوم میں جانا چھوڑ دیا، کیونکہ میں تو اپنی بیوی بچوں کی خاطر پیسہ کمانے میں لگا ہوا تھا۔ کمران شروع میں ضد کرتا تو اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے بیوی نے مجھے مشورہ دیا۔ میں نے بیوی کے مشورے پر عمل کیا اور پھر ایک دن کمران سے کہہ دیا کہ دادا جان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کئی دنوں سے ہسپتال میں ایڈمٹ تھے اور اب وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں۔ میں کمران کو ایک قبرستان میں بھی لے گیا اور اسے ایک قبر دکھائی تاکہ اس کے چھوٹے سے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اب ان کے دادا اس دنیا میں نہیں رہے۔ کمران بہت روتا تھا، ہر وقت اپنے دادا کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا کر سوتا، جبکہ ہمیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کافی افسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ہم کتنے برے ہیں، کتنا برا کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور اپنے اولاد کے ساتھ، مگر بیوی کی طرف سے مجھے یہ ہدایت دی گئی تھی کہ یہ وقت دل سے نہیں بلکہ اچھی اور مہنگی یونیورسٹی دماغ سے سوچنے کا ہے۔ کمران کا ایک مشہور یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا اور اس ادارے میں کمران ہر سیمسٹر میں ٹاپ کر رہا تھا۔ وہ بہت محنت کر رہا تھا، جبکہ اس کمرے میں ہر وقت دادا کی تصویر لگی تھی۔ ہماری بہت کوشش کرنے کے باوجود وہ اپنے دادا کو اپنے دل سے نکال نہ پایا، اور اب ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر اس نے کبھی بھی اپنے دادا کو دیکھ لیا اور اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس کا دادا ابھی زندہ ہے تو وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی تو میرے دل میں آیا کہ کمران کو بتا دوں، کیونکہ اب یہ کافی بڑا ہو چکا ہے، اسے یہ بات بتا دوں کہ ہم نے تم سے جھوٹ بولا تھا، تمہارا دادا زندہ ہے اور ابھی تک اولڈ ہوم میں موجود ہے، مگر پھر یہی ڈر تھا کہ بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا یا ہم سے خفا ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی ہے۔ میں جب بھی کمران کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کرتا تو میری بیوی میرے آگے آ جاتی اور مجھ سے بار بار یہی کہتی تھی کہ خدا را ایسی غلطی مت کرنا ورنہ ہم اپنے بیٹے کو کھو دیں گے۔ سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں ہمارے بیٹے نے یونیورسٹی میں اور کلاس میں ٹاپ کیا تو یونیورسٹی کی طرف سے اسے گولڈ میڈل دینے کا اعلان کیا گیا۔ ادارے میں ایک تقریب ہوئی جس میں طالب علموں کے والدین کو بھی بلایا گیا تھا۔ میں کمران کے ساتھ اس کی ماں کو لے کر یونیورسٹی پہنچا جہاں باقی طالب علموں کے والدین بھی آئے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے بیٹے نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اس بات پر ہم فخر محسوس کر رہے تھے۔ طالب علموں کی بہت بڑی تعداد ہمارے پاس آ رہی تھی اور ایک ایک کر کے وہ ہم سے مل رہے تھے اور کمران کی وجہ سے ہمیں مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ میں نے یونیورسٹی میں نوٹ کیا کہ ایک لڑکی بار بار کمران سے باتیں کر رہی تھی اور اس کے ساتھ رہتی تھی، لیکن بہرحال وہ کس طرح یہ بات چھپانا چاہتا تھا۔ میں بھلا اپنے بیٹی کی آنکھیں پڑھنے میں کیسے ناکام ہو سکتا تھا؟ میں جان چکا تھا کہ کمران اسے پسند کرتا ہے، مگر میں نے اس بات کا ذکر کمران سے اس وقت نہ کیا۔ وہ لڑکی بھی ہمیں ملنے آئی تھی، کمران کی وجہ سے اس نے ہمیں مبارکباد بھی پیش کی تھی، لیکن اس وقت کمران اس کے ساتھ نہیں تھا، شاید وہ یہ بات ہم سے چھپانا چاہتا تھا، مگر ہمیں اس بات کا پتہ چل چکا تھا۔ تقسیم انعامات کی تقریب ہوئی اور ہمیں اس بات کا فخر محسوس ہوا کہ ہمارے بیٹے نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گولڈ میڈل پہنایا، مگر اب مجھے اندر سے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے گھر جانا چاہتا تھا تاکہ کمران سے اس لڑکی کے بارے میں بات کروں۔ میں نے اپنی بیوی بانو سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ آج ہم اپنے بیٹے سے ضرور بات کریں گے۔ گھر جاتے ہی میں نے کمران سے کہا کہ وہ لڑکی کون تھی جو بار بار تمہارے قریب آ رہی تھی؟ پہلے تو کمران نے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی اور ہمیں کچھ نہ بتایا، لیکن پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ اس لڑکی کا نام سنبل ہے اور میں اسے پسند کرتا ہوں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ تعلیم مکمل ہو جائے تو میں سنبل کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں پہلے ہی پکڑ لیا۔ تقریب کے دوران میں سنبل کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو شک نہ ہو۔ اس پر میں نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، میرا ارادہ تھا کہ کمران کی تعلیم مکمل ہوگی تب سنبل سے اس کی شادی کر دوں گا، مگر اس موقع پر میرا دل دکھی ہو گیا۔
مجھے اس موقع پر اپنا باپ یاد آ گیا۔ میری شادی پر وہ کتنا ایکسائٹڈ تھا۔ اس کے کتنے دوستوں نے اس شادی میں شرکت کی تھی۔ اولڈ ہوم کے مینیجر نے مجھے بتایا کہ اس کے دوست اب بھی اسے ملنے آتے ہیں۔ وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے گھر میں رہو، مگر ابا ان کے ساتھ بالکل نہیں جاتے۔ اسی وجہ سے ان کے کئی دوست ان سے ناراض بھی ہو گئے ہیں اور ابا سے گلہ کر رہے تھے کہ ہماری اتنی گہری دوستی کا کیا فائدہ کہ ہمارے ہوتے تم ایک اولڈ ہوم میں رہو۔ تمہارا وہ نالائق بیٹا جس کی شادی پر تم کتنے خوش تھے، تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس بیٹے نے محض اپنی بیوی کی وجہ سے تمہیں اپنے ساتھ گھر میں نہ رہنے دیا۔ حالانکہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ہمارا یہ گھر جس میں ہم رہ رہے تھے آپ بھی ابا کے نام پہ تھا، اور ابا نے کبھی بھی اس بات کا تانا ہمیں نہ دیا کہ جس گھر سے مجھے نکال رہے ہو یہ تو میرا گھر ہے۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اپنے طالب علموں کو شہر سے باہر ایک پرانے کھنڈر جو کہ ایک تاریخی مقام تھا وہاں لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر حالات خراب ہونے کی وجہ سے شہر کے اندر ہی طالب علموں کو ایک اولڈ ہوم کا وزٹ کروایا گیا۔ جب کمران نے مجھے بتایا کہ کل ہم شہر کے سب سے قدیم اور بڑے اولڈ ہوم وزٹ کرنے جا رہے ہیں، میں یہ سن کر پریشان ہوا اور اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ آپ لوگوں کو اولڈ ہوم کا وزٹ کیوں کروانا چاہتی ہے؟ جس پر کمران نے مجھے کہا کہ ابا جان وہاں بوڑھے اور لاوارث لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگ جن کا اپنا نہیں۔ ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ان سے بات کریں، ان کی زندگی کو قریب سے جاننے کی کوشش کریں، وہ کن حالات میں رہ رہے ہیں، ان کے اپنے جو انہیں یہاں چھوڑ کر گئے تھے ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں بہت گھبرا رہا تھا اور مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں وہ انہیں اس اولڈ ہوم میں نہ لے جائیں جہاں ان کے دادا رہتے ہیں، یعنی کہ میرے باپ۔ مگر جس بات کا خدشہ تھا ہوا بھی وہی۔ یونیورسٹی کی طرف سے انہیں اسی اولڈ ہوم کا وزٹ کروایا گیا جہاں پر کمران کا دادا تھا۔ اب میں کسی صورت کمران کو نہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں نہ جاؤ، کیونکہ اگر میں منع کرتا تھا کمران پوچھتا کہ ابا جان آپ اس بات کے لیے مجھے کیوں منع کر رہی ہیں۔ بس دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ اپنے دادا کو پہچان نہ لے۔ کافی سارے اسٹوڈنٹ اولڈ ہوم میں داخل ہوئے، وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اور کافی تحفے تحائف لے کر گئے تھے۔ وہ ان بزرگ لوگوں کے لیے تھے۔ سامان میں کپڑے، جوتے اور چادریں بھی شامل تھیں۔ بزرگ بچوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر رہے تھے، جبکہ ایک بزرگ مسلسل کمران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کمران کو اپنی طرف بلایا، اس کے سر کا بوسہ لیا اور اس سے اس کا نام پوچھا۔ جب کمران نے اپنا نام بتایا تو اس نے کمران کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا، اس نے اپنے بچپن میں ہی اپنے دادا کو دیکھا تھا، لہٰذا اسے پہچان نہ پایا، مگر وہ حیران تھا کہ یہ بوڑھا شخص اسے دیکھ کر رو کیوں رہا ہے۔ اس کے موبائل میں اس کے دادا کی تصویر محفوظ تھی۔ اس نے اس تصویر کو بڑے غور سے دیکھا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ میرا دادا ہی ہے۔ پھر جا کر اس بزرگ کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بتایا، جس پر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ابا نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میرا دادا زندہ تھا۔ جبکہ ابا مجھے قبرستان میں کسی اور کی قبر پر لے گئے اور کہا کہ آپ کے دادا کی قبر ہے۔ اتنے بڑے جھوٹ پر کمران سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھر آیا تو اس کا چہرہ اداس تھا، وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ماں نے اسے کہا کہ بیٹا کھانا لے کر آؤں تو اس نے منع کر دیا کہ مجھے بھوک نہیں۔ وہ چوپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا اور کنڈی اندر سے بند کر دی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ کمران کو سب پتہ چل چکا ہے۔ ہمارا وہ جھوٹ جو آج سے کچھ سال پہلے ہم نے اپنے بیٹے سے بولا تھا، اسے اس بات کا پتہ چل چکا ہے۔ وہ کئی گھنٹوں تک سوتا رہا، پھر نیند سے بیدار ہوا تو بیگ اٹھا کر گھر سے جانے لگا۔ ہم نے کہا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں واپس آ جاؤں گا۔ کمران کو اس گولڈ میڈل سے بھی نفرت ہو چکی تھی، بلکہ ان خوابوں سے بھی نفرت ہو چکی تھی جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ اپنا گولڈ میڈل نہر میں پھینکنا چاہتا تھا جس کی طرف وہ روانہ ہوا۔ راستے میں ایک فقیر جھولی پھیلا کر بیٹھا تھا، اس نے اپنا وہ گولڈ میڈل فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر نے سوچا کہ یہ کوئی قیمتی چیز ہے جو کوئی نوجوان اسے دے کر گیا ہے۔ فقیر اپنی جھونپڑی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی یہ کوئی نوجوان میری جھولی میں ڈال کر گیا ہے، یہ کیا ہے؟ بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے یہ کوئی قیمتی دھات معلوم ہوتی ہے، اگر یہ سونا ہے تو کئی دنوں تک ہمیں بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ ہمارا بیٹا رات کو گھر نہیں آیا تھا تو ہم بہت پریشان ہوئے۔ وہ رات ہم نے جاگ کر گزاری۔ صبح ہوئی تو ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ اپنے دادا کے پاس ہی ہوگا۔ میں صبح ہی اولڈ ہوم پہنچا تو پتہ چلا کہ کمران اپنے دادا کو وہاں سے لے کر کہیں چلا گیا۔ نہ اولڈ ہوم کے مینیجر کو اس بات کا علم تھا اور نہ ہی مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ کمران اسے لے کر کہاں گیا ہوگا، مگر یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات تھی اور اس پر میں اولڈ ہوم کے مینیجر سے کافی خفا بھی ہوا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میرے والد کو کوئی اور شخص میری اجازت کے بغیر کیسے حوالے کر سکتے ہیں۔ اس پر مینیجر صاحب نے مجھے ایسا جواب دیا کہ میں شرم سے پانی ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب آپ عجیب باتیں کرتی ہیں، میری اس اولڈ ہوم پر گہری نظر ہے، میں جانتا ہوں کون یہاں کس سے ملنے آتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے آپ اپنے والد کے ملنے تک نہ آئے اور اب اچانک یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کے وارث ہیں۔
منیجر کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں واپس گھر آیا، کوشش کی کہ اپنے بیٹے کو کسی طرح تلاش کیا جائے۔ یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں بار بار کالز موصول ہو رہی تھی کہ کمران کلاس اٹینڈ نہیں کر رہا، تو اس کی وجہ سے اس کو کلاس سے خارج کر دیا جائے گا۔ ہمارے بیٹے کو گھر سے گئے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے اور یہ 60 دن ہم پر 60 سال بن کر گزرے تھے۔ ایک دن میں بازار سے گزرا تو میری نظر کمران پر پڑی۔ اس نے جیسے مجھے دیکھا تو وہاں سے بھاگنا شروع ہوا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا۔ غلطی مجھ سے ہوئی تو وہ رو رہا تھا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں باپ کا ایک برا بیٹا ثابت ہوا، لیکن تو میرا اچھا بیٹا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رک گیا اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا جبکہ اپنے دادا کی خدمت کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے اور باپ دونوں سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ دونوں کا مجرم ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بیٹا کسی صورت مجھے معاف نہیں کر رہا تھا، جبکہ باپ نے مجھے فوراً ہی معاف کر دیا۔ دادا نے اپنے پوتے سے کہا کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ یہ تھا میرے باپ کا مجھ سے پیار۔ زندگی کے آخری ایام میں بھی اسے میرا ہی احساس تھا، اور میں کتنا بد نصیب تھا کہ اتنے بڑے محسن کو میں نے اپنے سے دور رکھا، وہ بھی اپنی بیوی کے کہنے پر۔ ابا نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن میں اپنے آپ کو کیسے معاف کروں گا جو اتنے سال میں اپنے شفیق باپ سے محروم رہا، اس کی خدمت سے محروم رہا، اور ہر نماز کے بعد گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں۔ اور آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ ایک باپ کا سایہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کبھی بھی اس رحمت کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا گلاس بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔